मोहतशिम आपको मेरी वॉइस क्लियर है? मोहतशिम आपको मेरी वॉइस क्लियर है? जी सर, वॉइस क्लियर है। आप मुझे अगेन एक्सेस भेजें रिक्वेस्ट, मैं आपको एक्सेस दे देता हूँ। ओके। जी असफा आप स्टार्ट करें। सर तिलावत शुरू करें? जी असफा आप अपनी तिलावत स्टार्ट करें। जी जी बिल्कुल। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल कौसर मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसब्बि बिहम्दि रब्बिका। नहीं सर कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ज़िक्रुल्लाह। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। बरकत अता फरमाए। बिस्मिल्लाह करें। जी सर आप स्टार्ट कर लें। जी सर। सर जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वलिय्यिहि वस्सलातु अला नबिय्यिहि व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम तस्लीमा कसीरा कसीरा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ आज हम पढ़ें सुनें बात करें, अल्लाह तबारक व तआला उस पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे लिए दुनिया और आखिरत के अंदर इसको ज़ख़ीरा बनाए। आज का टॉपिक है हमारी माशरती जिम्मेदारी है, या हमें अपनी दुनिया के अंदर रहते हुए, इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारते हुए किन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है बहैसियत मुसलमान, बहैसियत अल्लाह तबारक व तआला का बंदा, बहैसियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मत। इसमें सबसे पहली और अहम तरीन बात सूरह हुज़ुरात की रोशनी में है ये, तो मैं इन आयात को पढ़ता जाऊंगा और उसके साथ साथ उसके तर्जमा और जो मुख्तसर तफसीर है, इंशाअल्लाह हम आयत नंबर 13 तक जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त के अंदर हमें बरकत अता फरमाए कि हम इसके अंदर इसको मुकम्मल कर सकें। तो सूरह हुज़ुरात की इब्तिदा होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे मत बढ़ो। जब अल्लाह तबारक व तआला बेहतरीन सुनने वाले और बात को जानने वाले। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला का अपने बंदों को जो सबसे पहला हुक्म है, अल्लाह मैंने मुखातिब करके कहा कि जो लोग मुझ पर ईमान रखते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं, इस कुरान मजीद पर ईमान रखते हैं, आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं, उन्हें अपने आमाल के अंदर इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हर चीज़ में, हर कदम उठाने से पहले हम ये चीज़ ज़रूर देख लें कि इससे हमारा अल्लाह और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हैं या नाराज़। अगर उन्होंने कोई अमल हमें उस हवाले से बयान कर दिया है तो उसको हम उसी अंदाज से लें जिस अंदाज में अल्लाह और उसके रसूल ने कहा। अपनी तरफ से उसके अंदर किसी किस्म का कोई इजाफा करने की ज़रूरत नहीं। इसमें ये बात भी शामिल है कि अगर कोई शख्स दीनी बात के अंदर, ख़ास तौर पर दीन और मज़हब के मामलात में कोई बात अपनी तरफ से कह देता है और बाद में उसे बात पता चलती है कि वो बात तो कुरान और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है, यानी अल्लाह और उसके रसूल ने वो बात ऐसे नहीं कही, तो फिर उसे चाहिए कि उस बात पर इसरार ना करे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को कबूल करे और फिर उसी को आगे बयान करे।
دوسری آیت ہے ہماری یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اے ایمان والو، یہاں پر اللہ میں نے پھر بہت، یہ جملہ بہت پیارا ہے. اللہ میاں جب کہتے ہیں نا اے ایمان والو، اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بندو، اے وہ لوگوں جنہوں نے مجھے اپنا مانا ہے اور یا جن کو میں اپنا مانتا ہوں، اپنی آوازوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا مت کرنا. یعنی ان کے سامنے اگر ہم بیٹھے ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو ان کے سامنے آواز اونچی نہ ہو. تو یقیناً یہ بات صحابہ کرام کے دور میں تھی، اور آج کے دور میں اگر ہم بات کریں تو جہاں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی لیا جاتا ہے، جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان ہو گئی، تو وہاں پر اپنی آواز کو نیچے رکھیں. یعنی اس آواز سے جو بندہ بیان کر رہا ہے اس سے ہماری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے، نیچے رہے. یہ ادب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہترین استاد بھی ہیں. اگر ہم پہلی والی آیت اور اس دوسری آیت کو ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی بڑے ہیں، ہمارے امی ابو، ہمارے بڑے بھائی بڑی بہنیں، ہمارے اساتذہ، ٹھیک ہے جی، ہمارے رشتہ داروں میں جو بڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم جب ان سے بات کریں تو ادب کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہوئے اپنی آواز نیچے رکھیں. سر آواز نہیں آ رہی. ٹھیک ہے، اب آ رہی ہے بس کلیئر. اگر ہم اپنی آواز کو نیچے رکھیں گے اور اس کے ساتھ دوسرا عمل کیا کرنا ہے، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ، کہ ہم جس طرح آپس میں دوستوں سے بہت بے تکلف ہو کر بات کر لیتے ہیں، جس میں ابے تبے کے الفاظ بھی بعض اوقات استعمال ہوتے ہیں، تو تڑاک بھی ہو جاتی ہے، یہ الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، یعنی اپنے بڑوں کے سامنے ہم نے ہرگز استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی کرے گا تو اس کی جو نیکیاں ہیں. جی بیٹا جی، آواز نہیں آ رہی آپ کی، بہت اٹک کے آ رہی ہے. اچھا بیٹا، میں جیسے میرے پاس تو جو بیچ آ رہا ہے وہ پورا کلیئر آ رہا ہے. سر آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے. سر آپ کی وائس کلیئر ہے. ہبا کائنڈلی آپ اپنا انٹرنیٹ سر آپ کنیکشن کی چیک آواز کریں. ٹھیک کلیئر ہے، ہے. کسی کو بھی کوئی ایشو وائس کے حوالے سے کائنڈلی میسج میں بات کریں. ٹھیک ہے، یہاں مائک پہ نہیں بولے. سر آپ اسٹارٹ کریں. تو ہمارا دوسرا یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اپنے بزرگوں کے سامنے، اپنے والدین، اپنے اساتذہ، اور خاص طور پر جہاں قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں اگر ہم نے اپنی آواز کو اونچا کیا تو ڈر ہے جو اعمال ہم نے نیک کیے ہوئے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں، وہ کہیں خدا نہ خواستہ ضائع نہ ہو. اور پھر وہ لوگ ان الذین یغضون اصواتهم، تیسری آیت ہے ہماری، جن لوگوں نے اپنی آوازوں کو نیچے رکھا عند رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. اور اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم. 3 اجر ملتے ہیں صرف خاموش ہو جانے کے، صرف آواز نیچے رکھنے کے. پہلا اجر یہ ہے، پہلا اللہ میاں ان کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں کہ ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم، اللہ نے ان کا امتحان لے لیا ہے تقوی کی بنیاد پر کہ ان کے دلوں کے اندر تقوی بسا ہوا ہے. دوسری بات، ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی اس آواز کو نیچے رکھنے کی بنیاد پر، لہم مغفرۃ، ان کی مغفرت بھی کر دی جائے گی. اور تیسری بات، وہ اجر عظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال کے اندر ان کو بے انتہا اجر بھی عطا فرمائیں گے نیکیوں کی صورت میں. یقیناً قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بڑا خزانہ ہے. تو ان 3 آیتوں میں ہمیں، اچھا، ان تینوں آیتوں میں ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنے بات کریں تو آواز کو ان کے سامنے ادب کے ساتھ آہستہ انداز میں، اس کو کہتے ہیں نا، آسان لفظوں میں تو ادب کہیں گے اس کو، کہ ادب کے ساتھ بات کی جائے. ادب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیخنا نہیں ہے، چلانا نہیں ہے. اور آپ یقین کریں کہ جن گھروں کے اندر چیخنے چلانے کی عادت ہے، جو چھوٹے بچے یا بڑے بچے بھی معذرت کے ساتھ جو چیختے ہیں، وہ گھر پھر عجیب ہی رنگ اختیار کر دیتا ہے.
تو ہم اپنے گھروں کے اندر اور اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے بڑوں کے ساتھ جہاں پر بھی ہوں گے اپنی آواز بہت نیچے رکھ کر بات کریں گے. ٹھیک ہے. اسی چوتھی آیت ہے ہماری، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات واکثرهم لا یعقلون. ولو، اور پانچویں آیت ہے ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور رحیم. ان دو آیات میں یہ بات بیان کی گئی کہ وہ لوگ جو امت مسلمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، اگر وہ اونچی آواز کر لیں، جن کو علم نہیں ہے کہ ادب کیا ہوتا ہے اور بے ادبی کیا ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے معافی رکھتے ہیں. یہاں ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، ماشاءاللہ کسی اچھے اسکول سے، کسی اچھے مدرسے سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان کو دکھنا چاہیے کہ وہ اسکول کے اندر اور اپنے مدرسے کے اندر کن چیزوں کو سیکھ کر واپس آ رہے ہیں. جو لوگ ایک اچھے خاندان کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے گھر کے اندر کون سی زبان استعمال کی جاتی ہے. تو اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ معاملہ یہ ہے کہ اس کو اسکول جانے کی توفیق نہیں ہوئی، اسے خدا نخواستہ اچھا کیا نام ہے خاندانی بیک گراؤنڈ اس طرح کا نہیں ملا کہ اس کو وہاں پر ادب سکھایا جاتا، تمیز سکھائی جاتی. ٹھیک ہے جی، گالی گلوچ میں بات ہونے والے ماحول کے اندر وہ بیچارہ بڑا ہوا ہے، تو اگر اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اہل علم کو اور جو علم نہیں رکھتے انہیں برابر نہیں سمجھتے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ قرآن مجید کی دوسری آیت بھی ہے کہ بتائیے کیا جن کو اللہ نے علم عطا کیا اور جن کو علم عطا نہیں کیا دونوں برابر ہیں؟ تو ابھی میں جن بچوں سے بات کر رہا ہوں انہیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ ہم سیکھ رہے ہیں، طالب علم ہیں، تو ہمیں اس بات کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں نہیں آتا، تو ہمیں ان سے ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی زیادہ نہیں رکھنی، امیدیں اتنی بڑی نہیں رکھنی ہے کہ وہ ہمارے سامنے آئیں گے اور بہت ادب سے بات کریں گے. ان کو آتا نہیں ہے، لیکن ہم نے ان کی بے ادبی کا جواب بے ادبی سے نہیں دینا ہے، ان کی بے ادبی کا جواب بھی ادب سے دینا. اس کے بعد جو بہت اہم ترین حکم ہے اس سورت کا، بہت دھیان سے سنیے گا. یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اس آیت میں ہمیں، پہلے میں ترجمہ کر دیتا ہوں پھر اس کے بعد بیان کرتا ہوں کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والوں، ان جاءکم فاسق، اگر تمہارے پاس کوئی گناہ گار انسان آئے، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جو آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ آدم کی تمام اولاد خطا وار ہیں، کلو ابن آدم جتنے بھی ہیں سب کے سب گناہ گار، خطاؤن الفاظ ہیں اس میں، وخیر خطائین توابون، اور بہترین گناہ گار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے، جو اپنے اعمال کی پرواہ کرتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اب میں اللہ میں سے سوری کر دوں، اللہ میں غلطی ہو گئی ہے معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں. تو ایسے لوگ پہنچے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ کوئی زیادہ گناہ گار ہے، کوئی کم گناہ گار ہے، لیکن جو گناہ کرتے ہی نہیں ہے یا جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں ہے، یا تو وہ فرشتے ہیں یا پھر اللہ میاں کے جن کو ہم انبیاء اور رسول کہتے ہیں وہ ہیں جن کی حفاظت اللہ میاں فرماتے ہیں، تو اس لیے ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے. باقی ہر ایک سے گناہ تو ہوتا ہی ہے. تو پہلی بات یہ کہ اگر کوئی شخص ہمارے پاس آتا ہے اور ہمیں کوئی بات بتاتا ہے، کوئی انفارمیشن دیتا ہے کسی حوالے سے، تو سب سے پہلے ہمیں اس انفارمیشن کو، اس بات کو، اس خبر کو کنفرم کرنا ہے کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں. یہ سب سے اہم طریقہ ہے. زندگی میں ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی رشتہ دار، کتنا ہی قریبی رکھنا ہوگا کہ ہم اس معاملے کے اندر، اس تہ کے اندر پہنچنے سے پہلے کسی کام کا ریئیکشن نہ دیں. مثال کے طور پر آپ کو کہیں سے یہ بات پتہ چلی کہ کل اسکول بند ہے، ابھی چھٹیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ویسے عام دنوں کی بات کر رہا ہوں، یا کل اسکول کھل رہا ہے، تو پہلے اس بات کی تصدیق کر لیجئے کہ اس نے جو بات کہی ہے، ہو سکتا ہے اس کو غلط فہمی ہو گئی، ہو سکتا ہے اس نے جو بات کری ہو وہ کسی اور سے بات سن کر آپ تک پہنچا رہا ہو، اس کو بھی کنفرم نہ ہو. ٹھیک ہے جی.
تو جب تک ہم کسی بات کو کنفرم نہ کر لیں، ٹھیک ہے، ایک دوست نے آ کے بتایا، کسی بھائی نے آ کے بتایا کہ تمہاری چاکلیٹ تمہارے دوسرے بھائی یا دوست نے کھا لی ہے، آپ نے بغیر دیکھے فریج میں وغیرہ آپ نے جا کے اس سے لڑ لیا، اور بعد میں آپ کو پتہ چلا ایسا تو کچھ ہوا نہیں، تو وہ تو بندہ صرف یہ کہہ دے گا یار میں تو مذاق کیا تھا۔ لیکن جس کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی اس کا دل تو آپ نے دکھا دیا نا، آپ کو بھی گلٹ فیل ہوتا رہے گا کہ یار یہ میں نے کیوں کیا، کاش میں یہ کام نہ کرتا، پہلے میں پوچھ لیتا۔ تو لڑائیوں کا جو ایک بہت بڑا میجر وجہ ہے ہماری، وہ یہی ہے کہ ہم لوگ پہلے سوچتے نہیں ہیں، باتوں کو کنفرم نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر اتنی بڑی بڑی لڑائیاں ہو جاتی ہیں کہ اللہ کی بات۔ تو فتح بینو، اس جب بھی ہماری اس آیت کے اندر جو یہ لفظ ہے نا فتح بینو، اچھے طریقے سے جانچ پھٹک کر لو، یہ نہ ہو کہ تم کسی قوم کے ساتھ لڑ پڑو، کسی کے ساتھ لڑ پڑو اور بعد میں تمہیں پریشانی ہو کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا۔ مجھے یہ نہیں پڑھنا چاہتا کہ جب تمہیں پتہ چلے کہ یہ بات تو کنفرم ہی نہیں تھی، یہ تو غلط بات تھی۔ آج کل کا پرابلم یہ ہے، فیس بک ہو گیا، انسٹاگرام ہو گیا، اور پتہ نہیں کون کون سی جو مجھے بھی صحیح طرح سے نہیں پتا، کوئی بھی خبر آپ ڈال دیجئے اس کے اوپر ریئیکشن اتنا خطرناک آ جاتا ہے کہ اللہ کی پناہ، ٹھیک ہے۔ کسی خاندان کے اندر، کسی اسکول کے اندر دوستوں نے ایک کسی بندے نے غلط بات کہہ دی، کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن دے دی، ہم نے سوچے سمجھے بنا اس پر ریئیکٹ نہیں کرنا ہے، کبھی بھی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس بات کا بالکل دھیان رکھیں کہ وہ شخص پھر ہمارا بہت قریب عزیز ہوتا ہے جبھی تو ہم اس کی بات پر آنکھ بند کر کے یقین کر لیتے ہیں، اور ہمارے نبی اور ہمارا اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ جس کے اوپر بھی تم یقین کر رہے ہو وہ گناہ گار انسان ہے، اور گناہ گار انسان سے گناہ ہو سکتا ہے، اس سے غلطی خطا ہو سکتی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول تو ہے ہی نہیں۔ تو ہماری مما، ہمارے ابو، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہمارے کیا نام ہے اسکول کے دوست ہو گئے، ایکس وائی زی کہیں نیبرز ہو گئے، ہمیں کہیں سے بھی کوئی انفارمیشن کسی حوالے سے ملتی ہے، خاص طور پہ جس کے اندر آپ کو دل چاہ رہا ہے لڑائی کرنے کا، خاص طور پہ جس پر آپ کو دل چاہ رہا ہے لڑائی کرنے کا، کسی کو جا کر کچھ باتیں سنانے کا، کسی کو جا کر ہاتھا پائی کرنے کا، تو بی کیئرفل کہ آپ پہلے اس بات کو کنفرم کر لیں کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ سگے بہن بھائی لڑ جاتے ہیں آپس میں، اولاد ماں باپ کے ساتھ لڑ جاتی ہے، میاں بیوی لڑ جاتے ہیں آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، بعد میں کہہ رہے ہوتے یار یہ تو بات ویسے تھی ہی نہیں، ہم نے تو وہ کام عمل میں لایا ہی نہیں تھا، میں نے تو وہ بات کہی ہی نہیں تھی۔ تو ان چیزوں کو پہلے سیکھنا ہوگا کہ جب آپ کے سامنے کوئی بندہ آپ کو خبر دے رہا ہے تو اس پر ریئیکٹ کرنے سے پہلے ہمیشہ پہلی فرصت میں اس بات کو سوچیں سمجھیں کہ آیا وہ بات حقیقت میں ایسی ہے یا نہیں ہے۔ فوراً ریئیکٹ نہیں کرنا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فوراً ریئیکٹ کریں گے پھر سامنے کی ریئیکشن کا بھی خیال رکھیں، کیونکہ وہ ظاہر سی بات ہے سامنے والے کو بھی نہیں پتا کہ آپ اس سے لڑے کیوں رہے۔ ان باتوں کو قرآن مجید میں سورہ حجرات میں کہ ان جاءکم فاسقٌ بنبأ، کوئی بھی آپ کے پاس گناہ گار کوئی خبر لے کے پہنچتا ہے، اس خبر کو فتبینوا، اور سے سنیں، اس کے بعد اس کی جانچ پڑتال کریں کہ آیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے پھر اس کے بعد کوئی ریئیکشن، اکثر ریئیکشن بعد میں آدمی سوچ رہا ہوتا ہے میں نے یہ بات کہی کیوں، میں نے جا کے اس سے لڑا کیوں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس آیت کے اندر یہ بات سب سے اہم ہے۔ دوسرا حصہ ہے ہمارے پاس وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جس طرح ہم نے دوسری آیت میں سیکھا تھا، پہلی آیت میں بالکل حجرات کی سب سے پہلی آیت کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے سوری۔ تو اس آیت میں ہمیں اس کی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان اللہ کے رسول موجود ہیں، یعنی ان کی تعلیمات موجود ہیں، ان کی سنتیں موجود ہیں، ان کے فرامین ہمارے پاس موجود ہیں۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خواہشات کے مطابق چلنے لگیں کہ ہم جو چاہتے ہیں ہمارا دین ویسا ہو جائے تو ہم پھنس جائیں گے، ہمارے لیے خرابی ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، تھوڑا سا اس کو دھیان لگائیں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی۔
ٹھیک ہے بچوں؟ دیکھو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں سب کی اپنی اپنی خواہشات ہیں. میں چاہوں گا مثال کے طور پر کہ میرے جیسا دنیا میں کوئی نہ ہو. یہی بات میرا دوست بھی چاہ رہا ہے, میرا بھائی بھی چاہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان سب کی خواہش ایک جیسی ہے اور اللہ میں نے اگر سب کی خواہش کو ایک ساتھ پورا کر لیا کیا ہوگا؟ آپس میں کلیش آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. اللہ میاں نے کسی کو چھوٹا کسی کو بڑا ہمارے لیے ایک دوسرے کو اس دنیا کے اندر آسانی پھیلانے کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ ہم بڑوں کا ادب کریں اور چھوٹوں پر فخر رکھیں. تب معاملہ چلتا رہے گا. اگر ہر کوئی بڑا ہوگا ہر اعتبار سے کہ میں مالدار بھی سب سے زیادہ ہوں, مجھے علم بھی سب سے زیادہ ملے, میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں, تو پھر تو بڑے خطرناک کلیش آ جائے گی. ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے ایمان کو پسند کیا. ایمان کا پسند کرنا کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو قبول کریں جس طرح اللہ میاں نے ہم سے کہا ہے. ہم اپنی طرف سے کسی قسم کی کوئی امٹمنٹ نہ کریں, اس کے اندر اضافہ نہ کریں. بعض اوقات آپ نے یہ جملہ سنا ہوگا کہ یار کاش یوں ہو جاتا تو کتنا اچھا ہوتا. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر ہم نے اللہ میاں سے کوئی دعا مانگی کہ یار میں کہیں کھڑا ہوا ہوں اور مجھے جلدی سے کہیں پہنچنا ہے اور کوئی چیز نہیں ہے میرے پاس, نہ بس نظر آ رہی ہے دور دور تک, نہ کوئی رکشہ نظر آ رہا ہے, نہ کوئی بائکیا کے لیے میرے پاس موبائل موجود ہے XYZ, اور میں کہتا ہوں یار کوئی بھی سواری آ جاتی اس وقت مجھے وہاں پہنچنا تھا اور ایک جلدی سے رکشہ کے میرے پاس رک جائے, تو ہمیں اس وقت شکر ادا کرنا چاہیے اللہ میاں کہ ہم نے جو چاہا وہ مل گیا. ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں اکثر, کچھ اور ہی مانگ لیتا تو زیادہ بہتر تھا, یعنی فوراً ناشکری. اللہ میاں نے ایک تو ہمیں وہ عطا کر دیا جو ہمیں چاہیے تھا, ہم اس بات پر ناخوش ہو کو کہہ رہے ہیں کہ شاید یہ وقت ایسا تھا جس میں اللہ میاں نے ہماری سننی تھی, کاش ہم کچھ اور مانگ لیتے. جیسے نعوذ باللہ اللہ میاں باقی وقت تو سنتے ہی نہیں ہے ہماری. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, ایمان کو ہمارے دلوں کے اندر منور کر دیا, روشن کر دیا, اس کو خوبصورت بنا دیا. وَقَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ, اور ناپسند کیا ہے کہ تم اللہ کے کسی حکم کا انکار کرو. وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ, جان بوجھ کر گناہ کرو یا انجانے میں کرو. تو جو لوگ خدا نہ خواستہ اللہ کے کسی حکم کا انکار کر دیتے ہیں کہ یار میں سمجھتا ہوں نعوذ باللہ قرآن مجید میں یہ بات ایسی تو ہے لیکن اگر یوں ہوتا تو کتنا مزہ آتا. ٹھیک ہے جی. کاش ہمیں پڑھنا ہی نہیں پڑتا, کاش ہم بغیر کسی اس کی جنت میں چلے جاتے. اللہ میاں کو پتہ نہیں یہ کام کیوں ہے. اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ اللہ میاں کو نہیں پسند. ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں بھیجے ہی امتحان کے لیے گئے ہیں. ہم عیاشیاں کرنے کے لیے ہمارے لیے جنت ہے اللہ میں نے رکھی ہے, تو اس لیے یہاں پر ان باتوں کو قبول کرتے چلے جائیں جو باتیں ہمارے لیے اللہ میاں نے بیان کی ہیں, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کے لیے ہم سے کہا ہے. تب تو معاملہ بہت اچھا ہے, ورنہ آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا رہے گا. اولئک هم الراشدون فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. تو جو لوگ اللہ کی ان باتوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو قبول کر لیتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں. اور یہ کامیاب بھی کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے ہوتے ہیں, اس کی نعمتوں سے ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ جانتے ہیں, اللہ زیادہ علم رکھتے ہیں, اللہ سے زیادہ کوئی علم نہیں رکھتا, اور اس کی حکمتیں بھی اللہ جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. کہ کس انداز میں کون سی چیز کب اور کہاں میں نے اپنے بندے کے لیے رکھی ہے اور کیا چیز اس کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز اس کے لیے بری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو آیت ہے ہمارے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, کہ جب مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ جائیں تو ان لوگوں کے درمیان صلح کراؤ, ان دونوں کے درمیان دوستی کراؤ. ٹھیک ہے جی. جھگڑا ختم کریں. خدا نہ خواستہ گھر میں کوئی بہن بھائی لڑ جائیں, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے امی ابو لڑ جائیں, تو ہمارا کام ان دونوں کو ملانا ہوگا, بہن بھائی کو ملانا ہوگا. اسکول کے اندر اور کالجز کے اندر یا باہر کہیں بھی کسی کے ساتھ کچھ لڑ گیا کوئی, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سب سے اہم ترین کام ہمیں صلح کرانی ہے. خدا نہ خواستہ لڑوانا نہیں ہے, ہرگز نہیں لڑوانا. تم کو تو اس نے یہ بات کہہ دی ہے, میں ہوتا تو دیکھتا میں کیا کرتا.
یہ والی حرکت نہیں کرنی ہے، یہ والی حرکت ہرگز نہیں کرنی، بلکہ آؤ یار صلح کر لیتے ہیں، آؤ دوستی کر لیتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے، آئندہ نہیں لڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، بری بات ہے۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، اور اگر کوئی خدا نہ خواستہ ان میں سے یہ کہتا ہے کہ میں تو معاف نہیں کروں گا، میں تو لڑوں گا، تو ہمیں اس کو سمجھانا ہے جو لڑنا چاہ رہا ہے کہ بھائی جب اللہ میاں نے کہہ دیا ہے کہ دوستی کرو تو آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ تو نہ لڑے نا۔ تو جب وہ بندہ آپ کی بات کو مان لے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو مان لے کہ مجھے لڑنا نہیں ہے، میں نے تو دوستی کرنی ہے، تو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان لوگوں کے درمیان صلح کراؤ، بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا، عدل کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اور اس کا اگر میں اور آسان ترجمہ کروں تو اللہ میاں محبت کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو انصاف کرتے ہیں۔ اللہ میاں کو ایسے بندوں سے محبت، ٹھیک ہے جی۔ لیکن ایک بات اور میں آپ کو کہوں اس کے ساتھ ساتھ، انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے، انصاف کرنا آسان کام نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرا ایک چیز ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں مودت یا محبت۔ ایک چیز ہوتی ہے محبت میں کر لینا، میں کہہ رہا ہوں نا چلو دوستی کر لو، تو اگر کوئی شخص صرف اس بات پر دوستی کر لے کہ بس اللہ میں نے کہا تھا، یہ میرے ابو نے کہا تھا، یہ میری مما نے کہا تھا، یہ میرے بھائی نے کہا تھا، یہ میرے استاد نے کہا تھا، بس بات ختم ہو گئی، میں ان کو بڑا مانتا ہوں اپنا، وہ میرے اپنے ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، انہوں نے کہہ دیا، بات وہیں ختم ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندوں سے بے انتہا پیار ہے، بے انتہا شا پیار ہے۔ پھر دوسری آیت میں اس کے ساتھ کہا کہ ہمیں صلح کرنی کیوں ہے؟ اس لیے کہ انما المؤمنون اخوۃ، تمام مومن آپس میں بھائی ہیں، جو لوگ کلمہ پڑھ چکے وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو بھائیوں کو آپس میں لڑنا نہیں ہے، چاہے ہم سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن سگے بھائیوں سے بڑھ کر ہے یہ کہ ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ ہمارا اللہ ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا قرآن ایک، ہمارا انشاءاللہ مقام بھی ایک جنت میں، تو کیوں ہم آپس میں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ جائیں؟ شیطان کا کام یہ ہوتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لا کر یا بیوی کو، دوستوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، آپس میں بہن بھائیوں کو لڑوا دو کسی کا۔ تو ہمارا کام یہ ہوگا کہ اگر پہلی بات لڑیں نہ، اور لڑنے کی وہ اہم ترین دو، نہ لڑنے کی جو اہم ترین دو وجوہات، ان میں پہلی بات کیا ہے؟ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کریں گے، نمبر دو اللہ اور اس کے رسول نے جو بات کہی انہیں پورا کریں گے، اور نمبر تین صلح کرنے کے اندر آگے بڑھیں گے۔ انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کے درمیان صلح کرائی صرف اس بات کو سوچتے ہوئے کہ وی آل آر بردرس، ہم سب کے سب برادر ہیں ایک دوسرے کے، ہمیں بردرہڈ قائم کرنا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت بھی ہماری طرف متوجہ ہوگی۔ آج آپ دیکھیں مسلمان کتنے سارے ہیں پوری دنیا میں، لیکن کیونکہ آپس میں ایک نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے لڑ جاتے ہیں، تبھی ہماری طاقت بکھری ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہاں پر یہ تو بتا دیا کہ صلح کرنی ہے، اب صلح کرنے سے پہلے لڑائی کی وجوہات کیا کیا ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی اور اہم ترین بات تو ہم پڑھ چکے کہ ایک دوسرے کی باتوں کے اوپر بلا وجہ یقین مت کرو۔ نمبر دو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا منهم، اے ایمان والو تم میں سے کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، اور اے عورتوں کی جماعت تم کسی عورتوں کی جماعت کا مذاق مت اڑاؤ، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہوں اللہ کی نگاہ میں مذاق اڑانے والیوں سے۔ اس آیت پہ ذرا سا غور کریں، اس کا ایک ٹکڑا بھی ہم نے بیان کیا، آگے دو حکم اور ہیں کہ مذاق نہیں اڑانا، ٹھیک ہے جی۔ کسی کا مذاق اڑانا کہ اس کا مطلب سیدھے سے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تم سے بڑا سمجھتا ہوں اور تم چھوٹے ہو، تم کمتر ہو، تمہاری اوقات کیا ہے، ٹھیک ہے جی، نعوذ باللہ۔ اور یہ چیز تکبر ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکبر بالکل بھی نہیں پسند۔ تکبر صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تکبر کرنے کا اگر کسی کو حق ہے، بڑا سمجھنے کا اپنے آپ کو کسی کو حق ہے، تو وہ اللہ ہی ہے اور کوئی بھی نہیں۔
ٹھیک ہے جی. تو مردوں کو اور عورتوں کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہم کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ٹھیک ہے جی. اگر ہم مذاق اڑائیں گے اس سے لڑائی ہوگی. ٹھیک ہے جی. اب ہماری چھوٹی چھوٹی باتوں پر پٹھان ایسے ہیں، سندھی ویسے ہیں، پنجابی ایسے ہیں، اردو اسپیکنگ ویسے ہوتے ہیں، ہمارے یہاں کیا نام ہے اس اسکول کے تو ویسے ہوتے ہیں پڑھنے والے بچے، اور اس کیا نام ہے گلی کے رہنے والے ایسے ہیں یا اس محلے کے رہنے والے ایسے ہیں. یہ جملے نہیں کستے، بالکل بھی نہیں کہنے. کسی کا مذاق کسی وجہ سے بھی نہیں اڑانا ہے، اور خاص طور پر اس بات پہ تو بالکل بھی نہیں اڑانا ہے کہ تمہاری شکل کیسی ہے. ٹھیک ہے جی. تمہیں آتا کیا ہے، تمہیں کچھ نہیں پتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اس آیت کا دوسرا حصہ ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کے اوپر عیب بھی نہ لگاؤ. یہ جو میں نے ابھی بات بیان کری تھی، پہلی باتوں کی مذاق نہ اڑائیں. نمبر 2، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کریں کہ بھائی یہ صاحب تو نماز بھی نہیں پڑھتے، بھائی یہ بھائی صاحب تو جھوٹ بولتے ہیں، یا یہ تو بڑا گناہ گار ہے. یہ کبھی بھی کسی کی عیب جوئی نہ کریں، کبھی بھی نہ کریں. یا اس کی جسمانی ساخت کے اوپر کہ یہ تو بہت موٹا ہے، یہ تو بہت پتلا ہے، یہ تو کیا نام ہے بالکل بھی نہیں پڑھتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات الٹا بھی، یہ تو بہت پڑھاکو ہیں. بتاؤ مذاق بھی کس بات کا اڑ رہا ہے؟ جو اچھی بات ہے. ہاں اپنے آپ کو بڑا پڑھاکو سمجھتا ہے نا، اس پر بھی مذاق اڑا رہے ہیں. بعض اوقات اسکول کے اندر جب پیپر ہو رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کسی بچے نے ایکسٹرا شیٹ مانگی. اب جس نے ایکسٹرا شیٹ مانگی اس کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، پتہ نہیں اس نے کون سا گناہ کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ بری بات ہے، بہت بری بات ہے. کسی کی اچھائی یا کسی کی برائی کو مذاق نہیں بنانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. خدا نہ خواستہ اگر آپ کے مذاق اڑانے کے اوپر اس نے اپنے گناہ میں اور آگے چلا گیا، یا کسی نے کوئی نیکی کا کام چھوڑ دیا. بعض اوقات ہم یہ بھی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہمیں پتا ہے ایسے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ اگر آدمی نے جھوٹی بولنا ہے تو. یہ الفاظ بہت خطرناک ہیں، یہ الفاظ بہت خطرناک ہیں. ٹھیک ہے جی. داڑھی رکھی حرکتیں کر رہے ہیں، اف خدا یار نہیں بولے بھائی، یہ عیب جوئی ہے، یہی مذاق اڑانا ہے. اسی طرح تیسرا حکم ہے بئس الاسم الفسوق بعد ایمان. ایمان لانے کے بعد سب سے برا کام کیا ہے کہ کسی کو برے نام سے پکارنا، اس کے گناہ کے نام سے پکارنا. یا پہلے معذرت کے ساتھ کہ وہ شخص ایمان والا نہیں تھا، بعد میں ایمان والا ہو گیا، تو اس سے کہ تم تو کافر تھے نا پہلے، تو کافر ادھر آؤ، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے جی. یا تم تو پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے نا، بے نمازی ادھر آؤ. یا تم تو پہلے بہت جھوٹ بولتے تھے، پہلے ابھی بھی نہیں، اب نہیں بولتا، پہلے بہت بولتے، اس کا نام بھی وہی رکھو جھوٹے طرف. تو یہ بات ہرگز بھی نہیں کرنی. اللہ سے پناہ مانگنی ہے. اور اللہ میں نے خود بیان کیا اس آیت کے آخر میں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جن لوگوں نے توبہ نہیں کری، ان 3 باتوں سے وہ لوگ اپنے اوپر بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں. کل قیامت میں وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوں گے تو پھر جب وہ پورا ان کے نام اعمال کھلیں گے تو پتہ چلے گا اس نے اتنے لوگوں کا مذاق اڑایا تھا، اتنے لوگوں کے ساتھ جو ہے اس نے کیا نام ہے برے برے نام رکھے ہوئے تھے، اس نے کیا نام ہے لوگوں کی عیب جوئی میں لگا رہتا تھا. اس بیچارے نے اپنی کتنی نیکیاں ان تمام بندوں کو دینی پڑ جائیں گی، یا پھر ان کے کتنے گناہ لینے پڑ جائیں گے. کس طرح کریں گے ہم؟ ہمارے پاس تو ویسی نیکیاں بہت کم ہیں. اس لیے کبھی سر آپ کی آواز نہیں. اوکے، اگر کبھی بھی ہم ان باتوں کا خیال رکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی وہ تمام گناہ، یہ سارے جتنے بھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ سب وہ گناہ ہیں جن کا تعلق انسان کا انسانوں کے ساتھ، کہ ہمیں انسانوں کے ساتھ کس طرح تعلق رکھنا ہے. اللہ کے بندوں کے ساتھ جب ملنا ہے تو کیا کام کرنے ہیں، اور جب کیا نام ہے اسے دور جانا ہے یا کسی اور بندوں سے جا کر ملنا ہے تو ایسا نہ ہو کہ اس کے سامنے اس کی ایب جوئی ہو رہی ہے اور اس کے سامنے اس کی ایب جوئی ہو رہی ہے. ہرگز بھی نہ کریں. اگلی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے ہماری اس آج کے سبق کی، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، اے میرے بندو، بدگمانی سے بچو. بلا وجہ کی بدگمانی اچھی بات نہیں. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض بدگمانیاں تو گناہ ہوتی ہیں، بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں.
بدگمانی کیا ہوتی ہے کہ ہم خود ہی اپنے تئیں ایک بات کر لیں کہ اس نے یہ بات اس وجہ سے کہی ہے. وہ جو دو بندے بیٹھ کر ہنس رہے ہیں نا، وہ میرے پہ ہنس رہے ہیں. پہلی والی آیت میں کیا کہا تھا؟ اس کے اندر تو ہم دوسرے کے اوپر معاملہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ تم ایسے ہو. یہاں سامنے والے کو کہنا یہ میرے ساتھ کر رہا ہے، حالانکہ مجھے کنفرمیشن بھی نہیں ہے کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا. اس لیے اکثر بدگمانیاں جو ہوتی ہیں وہ بہتان ہوتی ہیں، حالانکہ سامنے کر گناہ کیوں ہے؟ بہتان ہے. اس نے وہ دونوں آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ کی تو بات کی ہی نہیں انہوں نے، آپ کا تو مذاق اڑایا ہی نہیں انہوں نے، اب آپ ان پہ بہتان لگا دیا. صحیح ہے. ایک بندہ ہے اس کا سامنے ہمیں نظر آ رہا ہے اچھا بھلا نیک آدمی ہے، تو بھائی ان سے بچ کر رہنا، پتہ نہیں پیچھے کیا کیا ہوں گے. اب اگر ہمیں کسی کی برائی پتہ ہی نہیں ہے تو بلا وجہ اس کے بارے میں بدگمانی کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہاں اگر ہمیں پتہ ہے کہ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو ہمیں پہلے پتہ چل گیا کہ ہم نے اس کے گناہ کا پرچار نہیں کرنا ہے، بس اپنے آپ کو اس سے محفوظ رکھنا ہے، اس کی ہر بات کو قبول نہیں کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ دوسرا حکم کیا ہے؟ ولا تجسسوا. اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کی کوئی برائی ہمیں نہیں پتا تو اس کی برائی ڈھونڈنے نہ لگ جائیں کہ اس کا کوئی تو مجھے ایسا پوائنٹ ملے جس کے اوپر میں اس کو پکڑ سکوں. اللہ کا واسطہ یہ کام نہ کریں، کسی کے گناہ کے پیچھے نہ پڑیں، ورنہ جب ہم کسی کی بے عزتی کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ عزتوں کے مالک اللہ میاں ہے. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، اللہ جسے چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا کہیں مذاق اڑائیں، کسی کی بدگمانی کرنے کے بعد اس کی تجسس میں لگیں تاکہ لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کر سکیں. تو اللہ میاں ہمیں وہاں ذلیل کرے گا جہاں ہمیں سب سے زیادہ عزت چاہیے. اکثر گھر کے اندر ایسا ہو جاتا ہے، وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ مجھے میری امی میرے ابو عزت کیوں نہیں دے رہے، اس لیے کہ آپ لوگوں کے باہر جب جاتے ہیں تو لوگوں کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بدگمانیاں کر رہے ہیں، تجسس میں لگے ہوئے کہ یہ گندا بچہ ہے یہ اچھا بچہ ہے، تو میں ذرا کنفرم تو کروں. کیوں بھائی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ اللہ میں نے ہمیں مانیٹر نہیں بنایا تو ہمیں مانیٹر بننا بھی نہیں. کرامن کاتبین کافی ہیں، اللہ میں خود دیکھ رہے ہیں کافی ہیں. آپ سے پوچھا ہی نہیں اللہ نے تو کیوں کر رہے ہیں اس طرح کے؟ آخری اس آیت کا جو آخری حکم ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. پہلے تو بات یہ تھی کہ تجسس ہی نہ کرو، اور اگر تمہیں کوئی بات پتہ چل جائے کسی کی تو اس بات کو دوسرے کو مت بتاؤ. اس کو کہتے ہیں غیبت، کہ کسی کی بات کسی کا گناہ لوگوں کے سامنے بیان کرنا تاکہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جا سکے، اسے کہتے ہیں غیبت. ولا یغتب بعضکم بعضا. اور اس کا جو مثال دی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ یعنی ہم جب قبرستان بھی جاتے ہیں تو ہم اس بات کا خیال کرتے ہیں کہ ہمارا پیر قبر کے اوپر نہ پڑے کیونکہ نیچے مردہ ہے. اتنا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں. جب کسی کی ڈیڈ باڈی آ جاتی ہے گھر کے اندر یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو کتنے احتیاط سے رکھ رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمارے اندر یہ جو اچھائی ہے یہ صرف مردوں کے لیے کیوں ہے؟ زندوں کے لیے رکھیں کہ کسی جو زندہ ہے اسے کتنی تکلیف ہوگی اگر اسے یہ بات پتہ چلے. ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں کہ ہمیں ہمارا گناہ تھا، ہمیں پتہ تھا، ہم اللہ میں سے توبہ بھی کر رہے ہیں، لیکن کسی شخص کو پتہ چل گیا، اس نے جا کے پوری دنیا کو بیان کر دیا، یا میرے ابو کو بتا دیا یا میری مما کو بتا دیا یا کہیں اور جا کے. میں اس بات کو ہضم کر پاؤں گا؟ مجھے کتنا افسوس ہوگا اس کے بعد، میں کس طرح نظریں ملاؤں گا لوگوں سے. تو یہی کام دوسروں کے لیے بھی سوچنا ہے. واتقوا اللہ، اللہ میں نے کہا یہ 3 کام کرنے سے پہلے اللہ سے ڈرو. یہ سیدھی سیدھی دھمکی ہے اللہ میں، ڈرو اس کام سے. بدگمانی مت کرو، تجسس مت کرو، اور اگر کسی کا کوئی گناہ پتہ چل جائے، عیب پتہ چل جائے تو اس کو لوگوں کے سامنے بیان نہ کرو. نہ اس کی ٹو میں لگو کہ پتہ نہیں چل، مجھے پتہ کرنا ہے، کچھ نہ کچھ تو گڑبڑ ہوگی. کیوں پتہ کرنا؟ اور اگر کہیں سے کچھ پتہ چل جائے تو اس کو وہیں دفن کر دیں، وہیں ختم کر دیں، بات ہمیں نہیں پتہ، ہمیں آگے بڑھانے نہیں. اور اگر خدا نہ خواستہ ہم کر چکے ہیں ان میں سے کوئی کام گناہ
تو ان اللہ تواب الرحیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کرنے والے اور رحمت کرنے والے ہیں۔ یعنی اگر جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ نہیں کرنا ہے۔ توبہ کرے اللہ میں سے کہ اللہ میاں مجھے جانے انجانے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی، اللہ میاں مجھے معاف کر دے، میں آئندہ ہرگز نہیں کروں گا۔ آخری آیت، جھگڑے کرنے کی ایک اہم ترین وجہ جو ہم نے پیچھے بیان کری تھی وہ یہ ہوتی ہے کہ میں بڑا ہوں تم چھوٹے ہو۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا، ٹھیک ہے جی، یعنی ہم سب کے امی ابو ایک ہی ہیں۔ پھر ہمیں شعوب اور قبائل یعنی خاندانوں کے اندر اللہ میاں نے اور قوموں کے اندر جو بانٹ دیا وہ صرف اس لیے تھا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچان سکیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہماری اس قوم کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس قوم کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور پھر ہم اس اسٹرینتھ سے اپنا ایک پیارا سا ایک سوشل سرکل بنائیں، ٹھیک ہے جی، ایک سوسائٹی ترتیب دیں جو ایک دوسرے کی مددگار ہو۔ یہ تعارف کے لیے تھا، کوئی کسی کا بڑا نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک عزت اگر سمجھتے ہو تو اصل عزت تو اللہ کی نگاہ کی عزت ہے، کہ میں اگر یہ سمجھوں کہ میں اردو اسپیکنگ ہوں تو میں بہت اچھا ہوں، باقی جتنے بھی ہیں وہ بہت برے ہیں، یا میں پاکستانی ہوں تو بہت اچھا ہوں، انڈیا والے بہت برے ہیں، یا افغانستان والے بہت برے ہیں، نعوذ باللہ، ایسا کبھی بھی نہیں سوچنا، کیونکہ ہم سب کے ماں باپ ایک ہی ہیں، ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، حوا علیہ السلام کی اولاد ہیں، تو وی آل آر برادرس، وی آل آر سسٹرس۔ تو ہمیں اس بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ہم ایک ہی خاندان نہیں ہیں، حقیقت میں اگر پیچھے جا کے دیکھا جائے تو یہ سب جا کر ایک ہی جگہ جڑ جاتے ہیں، آدم اور حوا۔ اور اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عزت چاہیے تو مجھے عزت کہاں چاہیے؟ اللہ میں کیا چاہیے مجھے؟ اللہ میری عزت کریں، اللہ مجھے عزت سے دیکھیں، یہ سب سے بڑی عزت ہے۔ پوری دنیا میری عزت کرتی ہو، اللہ عزت نہ کرتے ہو، فائدہ ایسی عزت کا؟ پوری دنیا مجھے کچھ نہ سمجھے لیکن اللہ میاں عزت سے دیکھ رہے ہوں، یہی حقیقت میں عزت ہے۔ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، اتقاکم، یہ جملہ ہمیشہ یاد رکھو، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ کے نزدیک وہی سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یعنی ہمیں یہ خوف رہے کہ کہیں اللہ میاں کے مجھے گندا بچہ شمار نہ کیا جائے، مجھے گناہ گار شمار نہ کیا جائے، کہیں میں خدا نہ خواستہ جہنم میں جانے والا نہ بن جاؤں۔ میری پوری کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہوں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خوش ہوں، کل قیامت میں جب میں ان سے ملوں تو وہ مجھے دیکھ کر خوش ہوں، میں انہیں دیکھ کر خوش ہوں کہ دیکھیں میں پاس ہو گیا، میں اچھے نمبر لے کر آیا ہوں، میں اچھے اعمال لے کر آؤں، میری نمازیں پوری ہیں، میں آپ کے تمام امتیوں کے ساتھ صحیح رہا، میں نے کسی کا ٹو نہیں کریا، کسی کے تجسس میں نہیں لگا، کسی کی غیبت نہیں کری، میں نے کسی کے ساتھ بدگمانی نہیں کری، میں کسی کے برے نام سے نہیں پکارتا تھا، ٹھیک ہے، میں کہیں جھگڑا نہیں کرتا تھا، جھگڑا ہوتا تھا تو اس کو ختم کرتا تھا۔ جب یہ والی بات ہوگی تو انشاءاللہ اللہ بھی مجھ سے راضی ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ سے راضی ہوں گے۔ ان اللہ علیم خبیر، اس ٹکڑے کو ہمیشہ یاد رکھنا میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے دوستوں، میرے ان اللہ علیم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں اور خبر رکھتے ہیں۔ اللہ میاں کو سب پتہ ہے میں کیا کر رہا ہوں، اللہ میاں کو سب پتہ ہے پوری دنیا میں سب کیا کر رہے ہیں، اللہ کو ایک ایک بات کی خبر ہے۔ اللہ میاں کو ان کی ضرورت نہیں ہے نام اعمال لکھنے والے فرشتوں کی، یہ تو میرے اور آپ کو صرف یاد دہانی کے لیے کہ کوئی لکھ بھی رہا ہے، خیال کرو، صرف میں ہی نہیں دیکھ رہا، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں تمہیں، اور کل قیامت میں جب پیش کریں گے تمہارے سامنے تمہارا پورا پورٹ فولیو جب آئے گا کہ بھائی صاحب یہ سب کچھ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان میں نیکیوں کی کثرت ہو، گناہ ہو تو اس کے بعد توبہ ہو، یہ ہمیں پورا سکھایا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ ہمیں سکھایا گیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں، اور یہی ہماری آج کے اندر اگر ہم اس کو تھوڑا سا سمری کر لیتے ہیں، ہمیں کیا کیا کام کرنے ہیں اور کیا کیا کام نہیں کرنے ہیں۔ نمبر 1، ہمیں اللہ اس کے رسول کی تمام باتوں کو سب سے آگے رکھ کر انہیں قبول کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی آواز نیچے رکھ کر ہمیشہ بات کرنی ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم نے کوئی بات اگر کسی کی کہیں سے کچھ پتہ چلتی ہے تو اس کو ریئیکٹ فوراً نہیں کرنا ہے، پہلے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے، جان لینا ہے، اس کو پرکھ لینا ہے کہ وہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ ہمیں اس بات کو دھیان میں رکھنا ہے کہ ہم اللہ میاں کی خواہشات کو یہاں پورا کرنے آئے ہیں،
جنت میں جا کے ہم اپنی تمام خواہشات پوری کریں گے. ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ہمیں لڑنا نہیں ہے، اور اگر لڑ جائیں تو صلح کرنی ہے. دوسرا بھی کوئی لڑ جائے تو اس کو بھی ان دو کو بھی صلح کروانی ہے. ہمیں اپنے دوستوں کے درمیان رہتے ہوئے، اپنے گھر والوں کے درمیان رہتے ہوئے کبھی بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا ہے، کبھی بھی کسی کی عیب جوئی نہیں کرنی، کبھی کسی کے برے ناموں سے نہیں پکارنا ہے، کبھی بدگمانی نہیں کرنی ہے، کبھی تجسس نہیں کرنا ہے. کسی کا کوئی بات پتہ چل جائے تو اسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا ہے. اور ہمیں پوری کوشش کرنی ہے کہ ہم اللہ کی نگاہ میں اپنی عزت بنا پائیں. اس دنیا کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عزت دیتے ہیں، بہت اچھی بات، اللہ سے عزت مانگیں، ٹھیک ہے جی. لیکن اس دنیا والوں کی نگاہ کی عزت، ایک جملہ ہوتا ہے نا کہ لوگ کیا کہیں گے، دنیا والے کیا کہیں گے، اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہو اللہ کیا کہے، مجھے اللہ کیا مانتے ہیں، میں اللہ کی نگاہ میں کیسا ہوں. ایک بہترین بچہ یا بیٹا یا بیٹی ہوتی ہے جو پوچھتے ہیں امی ابو آپ بتائیں میں آپ کو کیسا لگتا ہوں. اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں پوری دنیا مجھے برا کہے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر میں آپ کو برا لگتا ہوں پوری دنیا مجھے اچھا کہے، مجھے اس دنیا کی پرواہ نہیں، آپ کی پرواہ ہے. آپ بتائیں مجھے آپ کیا سمجھتے ہیں میں کیسے. یہ چیز اللہ کے لیے ہم نے رکھنی ہے کہ اللہ کو میں پسند آ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا ہوں. تو جس نے انشاءاللہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بے انتہا محبت کریں گے. ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جو ہم نے سنا ہے آج، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ میری طرف سے تھا. کوئی بات اگر کسی نے کوئی پوچھنی ہے تو بس پوچھ سکتا ہے. جزاکم اللہ خیرہ. ایک منٹ. جزاکم اللہ خیرہ. جزاک اللہ. آپ سر آپ نے اتنے طریقے سے ماشاءاللہ اور اتنے خوبصورت انداز میں بچوں کو ساری چیزیں سمجھائیں، اور امید ہے کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بیٹھے ہوئے ہیں شرارتی، ان سب کو یہ چیزیں ماشاءاللہ سمجھ میں بھی آ رہی ہوں گی. اور نو سر. الحمدللہ ساری چیزیں انہوں نے گیٹ کر لی ہوں گی، مجھے امید ہے. اسی لیے سے ریلیٹڈ میں ایکٹیویٹی دے رہا ہوں اور سر چیک بھی کریں گے. بچوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی ان کا سر نے اپنا نام ویسے بتایا ہوگا کہ سر کا نام سر توحہ تھا اور ہے. اور آپ لوگ جیسے آج بیٹھ کے باتیں سن رہے ہیں نا، تو میں نے بھی ان سے بیٹھ کے ساری چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ. تو جبھی سر آپ کے ساتھ آج موجود ہیں، اور میں نے کوشش بھی کی ہے تھوڑی تھوڑی کہ میں ان چیزوں کو سیکھوں. تو دیکھیں آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ سر آپ کے لیے وقت نکال کر صرف آپ لوگوں کی محبت میں، آپ لوگوں کی شفقت میں یہاں بیٹھ کر آپ لوگوں کو یہ باتیں بتا رہے تھے. تو جب سر نے اپنا قیمتی وقت آپ لوگوں کے لیے آپ لوگوں کو دیا ہے، تو آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ لوگ بھی یہ باتیں سن کر نہ کہ صرف اپنے تک محدود رکھیں، لوگوں کو بتائیں بھی اور اس پہ عمل بھی کریں. اور ایک چھوٹی سی ایکٹیویٹی وہ آج کے لیے ہے کہ سر نے جو باتیں بتائی ہیں وہ ریٹن فارم میں لکھنی ہے. ابھی لکھ لیں گے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ آپ کو یاد رہے گی، اور پھر وہ آپ گروپ پہ سینڈ کر دیے گا، میں سر کو بھیجوں گا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. اگر کسی بچے کو کوئی کوسچن ہے وہ سر سے پوچھ لے. جی سر جو آپ نے سب سے فرسٹ بات بتائی تھی اس کا فرسٹ پوائنٹ بتا سکتے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے سر کہ ہم جب بھی کوئی کام کریں تو اس سر کام کو کرنے سے جی بیٹا. سر ہماری نا بار بار نا کلاس نا آف ہو رہی تھی، تو دوبارہ پھر ہم نا دوبارہ کر رہے تھے جوائن، تو ہو رہی تھی پھر کٹ رہی تھی، اس لیے نا ہم کلاس نہیں لے پائے. آپ کو ریکارڈنگ مل جائے گی بیٹا انشاءاللہ. اوکے سر. پہلا پوائنٹ یہ تھا ہمارا کہ ہم اپنی دنیا میں، اپنے زندگی میں جب بھی کوئی کام کرنا شروع کریں، ٹھیک ہے، پڑھنا شروع کر رہے ہیں، کچھ کھیلنا شروع کر رہے ہیں، کسی کے پاس جا رہے ہیں، تو ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ میاں ہم یہ کام کرنے پر اللہ میاں اس سے خوش ہوتے ہیں یا اللہ میاں کو غصہ آتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے خوش ہوں گے یا ناراض ہوں گے؟ مثال کے طور پر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں کوئی مووی دیکھوں، ٹھیک ہے جی، یا گانے سنوں، تو اللہ میاں مجھ سے خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے جی. میں کیا نام ہے کسی سے لڑنا چاہ رہا ہوں، کسی کا مذاق اڑانا چاہ رہا ہوں، تو اللہ میاں مجھ سے خوش ہوں گے
یا ناخوش ہوں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ میں نے کام کرنے کا حکم دیا ہے یا اس کام سے روکا ہے. ٹھیک ہے. میں کوئی خدمت کرنا چاہ رہا ہوں تو میں کسی کی فساد طور پر مما کے پیر دبا رہا ہوں, اللہ میں ایسے خوش ہوں گے یا ناخوش ہوں گے؟ تو ہم ہر کام کرنے سے پہلے, کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے, اپنی زندگی کا کوئی فیصلہ لینے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ اللہ میاں ہم سے خوش ہو رہے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول ہم سے راضی ہیں یا نہیں. اگر وہ راضی ہیں سب صحیح ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ ناراض ہو رہے ہیں تو وہ بات چاہے کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو, دیکھنے کے اندر وہ بہت بری ہے. ٹھیک ہے سر, جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ اتنا ایکسپلین آپ نے کر دیا, امید ہے کہ یہ لوگ عمل بھی کریں گے. اور نماز کا اللہ بھی ہم وقت سب کو ہوا عمل جا کی رہا ہے, توفیق آپ بھی نماز کے لیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.